अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 29वें सुपारे का आगाज़ करेंगे। 29वें सुपारे से पहले हम 28वें सुपारे के अहम निकात का जायज़ा ले लेते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा, अमल के असूल हमने क्या निकाले। यानी एहसान फरामोशी जो है वो बहुत बड़ी नाशुक्री है। यानी मोमिन जो है वो निफाक से डरता है और दिल की तंगी किससे दूर होती है? अल्लाह ताला की तस्बीह से। तो जो अल्लाह और रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेगा तो इंसान को उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और सदक़े की अहमियत का पता चलता है कि इंसान मौत के वक्त जो है वो तमन्ना करेगा कि काश मुझे ज़िंदगी दे तो मैं दोबारा क्या करूँ, सदका करूँ। अब 29वें सुपारे का जो है वो आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मुल्क। सूरतुल मुल्क मदनी है। नहायत बुजुर्ग व बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आज़मा कर देखे कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। यानी सूरतुल मुल्क 30 आयत वाली सूरत है और ये अज़ाब कब्र को रोकने वाली है और सिफारिश करने वाली सूरत है। यानी एक दिन हम सब ने कब्र में सोना है, तो आप इस सूरत को लाजिम जो है वो अपनी ज़िंदगी में पकड़ लें कि इसको हर रोज़ रात को सोने से पहले पढ़ने का एहतमाम करें। तो कबूलियत की उम्मीद रखते हुए अल्लाह ताला से पुकारे। तो अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी का मकसद बताया है कि मौत और ज़िंदगी को किस लिए पैदा किया, ताकि तुम अक्सन अमल करो, यानी बेहतरीन अमल करो। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को अदम से वजूद में लाया। और अक्सन अमल क्या होता है? जो बिल्कुल खालिस हो, दुरुस्त हो, यानी जिसके मामूलात में हुस्न हो। फिर इसके बाद कायनात की निशानियों का जिक्र है कि क्या तुम्हें आसमान में कोई रखना नज़र आता है? जो चिरागों से आसमान दुनिया को अल्लाह ताला ने जो है वो सजाया है। फिर जो लोग अपने रब का इनकार करते हैं तो उनके लिए जहन्नम काफ़ी है, जो जहन्नम नाफरमानों और गुनाहगारों के लिए है, और लानत है अहले दोज़ख पर। और जो बिन देखे अपने रब से डरते हैं इनके लिए मगफिरत है और अजर अजीम है। यानी अपनी तन्हाइयों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रब से डरें और अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह ताला से के सामने रोएं। तो क्योंकि जो तन्हाई में आंसू बहाए जाते हैं तो उस पर जहन्नम की आग भी हराम है। तो वो इंसान के दिल के हालात तक वो जो है वो जानता है। उसके बाद ज़मीन का जिक्र है कि ज़मीन में जो है वो रिस्क का तलाश करो। तो जो रहमान के मुकाबले में जो दूसरा लश्कर है तो क्या वो तुम्हारी मदद कर सकता है? उसके बाद अल्लाह ताला ने 2 मसाले बयान किए हैं, जो एक सीधे रास्ते पर हो और दूसरा जो गुमराही के रास्ते पर हो। जो गुमराही के रास्ते पर हो उसकी मिसाल क्या है कि वो मुंह के बल ऊंधा हो, यानी उसका जो मुंह है वो ज़मीन की तरफ हो और पाँव ऊपर की तरफ हो। तो जो बिल्कुल सीधा खड़े होकर चल रहे हैं तो इनमें से कौन सीधे राह पर है? तो इंसान को अपनी ज़िंदगी के मामलात में कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए? हदायत का तरीका इख्तियार करना चाहिए जो इसको सीधा जन्नत में ले जाए। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान की बेबसी का जिक्र किया है कि जब पानी गहराई में उतर जाए तो कौन बहता पानी लेकर आएगा। यानी इसमें एक वाक़या भी है कि एक नॉन मुस्लिम ने जो है जब ये आयत सुनी तो उसने कहा ऐसी क्या बात है, हम और कुआं खोदेंगे पानी निकाल देंगे। तो ये कहते वो सो गया। तो जब उठा तो अल्लाह ताला ने उसकी आंखों की बिनाई ले ली और उसका आंखों का पानी खुश्क हो गया। यानी गायब से निदा आई कि ए इंसान, अगर तुम्हारे अंदर इतनी क़ुव्वत है तो तुम अपने आंखों का पानी तो लेकर आओ। तो यानी बताना ये मकसूद है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में जो है वो बिल्कुल बेबस होता है। और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ पर कादिर है। तो इसलिए इंसान को अल्लाह के डर के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी चाहिए। सूरतुल कलम मक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून, कसम है कलम की और इस चीज़ की जिसे लिखने वाले लिख रहे हैं, तुम अपने रब के फजल से मजनून नहीं हो। यानी कलम की कसम इसलिए खाई गई है क्योंकि किसी भी चीज़ की अहमियत के एतबार से कसम खाई जाती है। यानी तमाम इल्हामी किताबें भी कलम से लिखी गई। फिर 4 चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाई थी, यानी अर्श, कलम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और जन्नतुल अदन। तो इंसान का नामा अमाल भी लिखा जाता है। करामतुल कातिबीन भी कलम से लिखते हैं। तो कलम जो है वो इसलिए इंसान की ज़िंदगी में जो है वो अहम है कि इंसान जो है वो जब गुनाह करता है कसरत से
تو قلم جو ہے وہ اس گناہ کو ایک دفعہ لکھتا ہے، لیکن نیکیوں کا جو اجر ہے وہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ کیا ہے، بے مقصد نہیں گزارنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا بھی ذکر ہے کہ آپ کو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا، اور اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے، وہ ایمان کی تکمیل ہوتا ہے، یعنی جو عمدہ اخلاق ہوتا ہے وہ میزان پر سب سے بھاری عمل ہوتا ہے۔ پھر چغل خوری کا ذکر ہے کہ چغل خوری کیا ہے، فساد ہے، یعنی یہ آپس میں فساد پیدا کرتی ہے، دوستوں کے درمیان میں تفریق پیدا کرتی ہے، اور اس کا قبر میں عذاب بھی ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ بالکل بہت سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ کہیں وہ غیبت میں یا چغل خوری میں کی محفلوں میں شامل نہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد نیک انسان کی اولاد کا جو ہے وہ واقعہ ہے کہ جب وہ فوت ہو گیا تو غریب کی مدد کرنا جو ہے وہ روک دیا، یعنی ایک نیک انسان کا باغ تھا، اور وہ اس کی اولاد نے جو ہے جب بعد میں اس باغ کو چلایا تو اس کی اولاد نے غریبوں کی مدد کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، صرف ان کی بری نیت کی وجہ سے کہ کہیں باغ سے کوئی مسکین نہ ہمارے پھل کھا لے، تو یہ باغ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ تو بری نیت سے بھی انسان کو جو ہے وہ عذاب ملتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنی نیت اچھی اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی رکھنی چاہیے۔ پھر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو سجدہ نہیں کرتے، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، سجدے کی توفیق ان سے جو ہے وہ چھین لے گا، کیونکہ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر جو ہے، یہ پیٹھ جو ہے وہ بالکل تختے کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی کثرت اور نمازوں کی کثرت عطا فرما، اور جو لوگ نہیں نماز پڑھتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نمازی بنا دے۔ سورۃ الحاقہ متنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خونی شتنی کیا ہے، وہ خونی شتنی، اور تم کیا جانو کہ وہ خونی شتنی کیا ہے، یعنی سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا، تو سمود کو ایک سخت حادثے نے ہلاک کیے گئے، اور عاد کو ایک شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط کیا۔ یعنی جو حاقہ صورت ہے وہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی جو ہے وہ تکذیب کی، تو سمود تو ایک ہیبت ناک چیخ سے جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور عاد پر آندھی آئی، یعنی ہوا اتنی زور کی تھی کہ ان کو پٹک کر زمین پر مارتی تھی، ان کے سر پھٹ گئے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو اس قوم نے جو ہے وہ کیے۔ یعنی کان کا باہمی تعلق کس کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، یعنی جب قرآن میں بار بار سننے کا اور دیکھنے کا اور دل کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے، تو کان جو ہوتا ہے وہ علم کا دروازہ ہوتا ہے، اور اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے، کان کا دل کے ساتھ، یعنی یہ اس کا نمائندہ ہے۔ تو کان کیا ہے، ان پٹ ہے، اور دل آؤٹ پٹ ہے، یعنی اچھی کمپنی میں انسان بیٹھے۔ تو جس دن سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا، یعنی تو یہ واقعہ پیش آئے گا، یعنی حاملین عرش کی تعداد جو ہے وہ بتائی گئی ہے، کتنی ہے، 8 ہے۔ تو یعنی یہ فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، مومن کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، تو اللہ کے حضور انسان کو جو ہے وہ پیش ہو گئے، اور انسان کے سارے راز کھول دیے جائیں گے کہ ہمیں بھی یہ والی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ جب ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں جس کا دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ یعنی عبادت کا حق ہمیں جو ہے وہ اللہ کا ادا کرنا چاہیے، تو اس کا خوشی کا سما اتنا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ میری کتاب پڑھو۔ تو دعا کریں کہ ہمارا نامہ اعمال بھی اتنا اچھا ہو کہ دوسروں کے پڑھنے کے قابل ہو، جیسے کہ ہماری اچھی رپورٹ آتی ہے اسکول کے دنوں میں یا کالج کے دنوں میں، تو ہمیں کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے جب ہم اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو پھر جب جو انسان کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال دوسروں کو دکھائے گا۔
تو ہم سب نے اکیلے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو جو انسان جو ہے وہ جس کے نامہ اعمال کا وزن جو ہے وہ بھاری ہوگا نیکیوں کا، تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا، تو جس کا ہلکا ہوگا وہ جہنم کی آگ میں اور زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ پھر مسکین کو جو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان کی برائیاں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کیا تھی، یعنی وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یہاں پر کوئی نماز روزہ زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا جا رہا جہنم میں جانے کی وجہ۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور خود اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ تو مسکین کا دروازہ بند ہونے پر کیا ہوتا ہے، اللہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو جو دوزخی ہوتے ہیں ان کو زخموں کا کھانا ملے گا، اور جو پرہیزگار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا۔ اور جو پرہیزگاروں کے لیے جو ہے وہ یہ ایک نصیحت ہے قرآن، اور جو اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے۔ سورۃ المعارج مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقعہ ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اور خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ یعنی سورۃ المعارج جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بلند ہے۔ تو روح اور فرشتے جو ہیں وہ چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، جس کی تعداد 50,000 سال کے قریب ہے، یعنی قیامت جو ہے وہ قریب ہے، یعنی انسان کو ہزاروں دن کی زندگی کیا لگے گی، دن کا ایک حصہ لگے گی، یعنی انسان ہر چیز کو بطور فدیہ دینے کو تیار ہوگا اس جہنم سے بچنے کے لیے، کیونکہ جہنم کی آگ کھالوں کو ادھیڑ دے گی۔ کہ جو لوگ مال میں بخیل کرتے ہیں تو انسان جو ہے وہ دنیا کے مصائب سے جو ہے وہ گھبراتا ہے، تو لیکن یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں انہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، یعنی پریشانی میں بھی انسان کو نماز کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے۔ سورۃ النوح مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ یعنی نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تو اس کی قوم کا کیا طرز عمل تھا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اور زمین کی خوراک سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بڑھتا ہے، تو مر کر زمین جو ہے وہ اس کو جذب کر لیتی ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرش کی طرح جو ہے وہ بچھایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجن مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے، جنوں کے ایک گروہ نے اسے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یعنی وحی کے ذریعے جنوں کے ایک گروہ نے کیا کیا تھا، اس قرآن کو غور سے سنا تھا، یعنی یہاں پہ جنوں کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ بھی قرآن کو غور سے سنتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ تو جنوں کے شر سے بچنے کے لیے کون سی دعا بتائی گئی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ اور جنوں نے جو ہے وہ آسمانوں کو جو ہے وہ ٹٹولا، اور جب وہ غائب کی خبریں سنتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب ان کے طاق میں لگ جاتا ہے، کیونکہ جن کے جو مشرکین عرب تھے وہ جن کی عبادت کرتے تھے، تو اس سے جن کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جن تو خود اللہ تعالیٰ سے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، بعض جن اچھے ہوتے ہیں اور بعض برے ہوتے ہیں۔ پھر مسجدیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی گئی ہیں۔ سورۃ المزمل مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اوڑ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم یا آدھی رات، یا اس سے بھی کچھ کم کر لو، اور یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یعنی اس میں سورۃ المزمل میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو اور اس میں غور و فکر کرو، اور قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھو، اور اپنی آواز کو قرآن سے زینت بخشو۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری کلام نازل ہوتا تھا تو ایک کپ کپی کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی تھی، لیکن یہاں پر یہ بتا رہے کہ تہجد کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خاص طور پر آدھی رات کو
جو ہے وہ تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ اس کو مصیبتوں سے جکڑ دیتے ہیں۔ تو انسان کی خلاصی کس سے ہوتی ہے؟ نیکیوں سے اور نیک اعمال سے۔ تو قرآن یعنی قیامت کے دن کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہے جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، اور اسی طرح سے نصف رات اور تہائی رات جتنا بھی ممکن ہو سکے خالصتاً اللہ کے لیے قرآن کو پڑھو اور قیام کرو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو، عشاء کے بعد کچھ نوافل پڑھو، اور اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کرے، کیونکہ رات کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جب انسان سارے کاموں سے فارغ ہو کر اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو کر راغب ہو سکتا ہے۔ سورۃ المدثر مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ یعنی سورۃ المدثر میں کمبل اوڑھ کے سو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کہا گیا؟ اپنے رب کی بڑائی کا ذکر ہے کہ وہ بیان کرو، یعنی اللہ اکبر کہنے سے آسمان اور زمین کی درمیان کی جگہ نیکیوں سے بھر جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ اکبر کے الفاظ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ گندگی سے دور رہو، یعنی صاف ستھرا لباس اگر انسان پہنے تو اس کی عبادت کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، کیونکہ گندے کپڑوں سے انسان کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دین کا کوئی بھی کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو جس روز قیامت والے دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو یہ دن کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ پھر فرشتوں کی تعداد کا ذکر ہے جو جہنم پر ہوں گے، وہ 19 فرشتے ہیں، اور جہنم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک بہت بڑی بلا ہے۔ یعنی جب انسان جہنم میں جائے گا تو اسے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز تجھے جہنم میں لے گئی، تو وہ بولیں گے کہ ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ نماز ادا کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو نماز کو ضائع کرتے تھے، تو ان کے لیے ہی جہنم کافی ہے۔ تو ہمیں پوری ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہنم سے بچیں، ہائے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دیں، یعنی پانی پلائیں، صدقہ کریں، فضول باتوں سے بچیں۔ اور کیونکہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے، پھر جو اللہ کے خوف سے آنسو نکلے تو اس پر تو جہنم ویسے ہی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رات کی تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ القیامہ۔ سورۃ القیامہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یعنی قیامت کی قسم بھی ہے، اور قیامت کیا ہے؟ بدلے کا دن ہے، یعنی جب ہڈیاں جمع ہو کر کیا ہوں گی؟ انسان کے انگلیوں کے پور بھی جو ہیں وہ درست کر دیے جائیں گے۔ تو اس روز انسان نے اپنے رب کی طرف جو ہے وہ پلٹنا ہے، تو انسان کو بتا دیا جائے گا کیا اس نے آگے چھوڑا، کیا اس نے پیچھے چھوڑا۔ آگے پیچھے چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی درخت لگایا، اس کے پھل سے چرند پرند نے کھایا اور خود وہ فوت ہو گیا، تو اس کا نامہ اعمال کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا۔ اسی طرح سے جو لوگ حدیث کو یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آگے پہنچاتے ہیں تو ان کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد موت جو ہے وہ واپسی کا جو ہے وہ وقت ہے، پھر انسان دوبارہ نہیں آ سکتا دنیا میں، تو انسان کو اپنے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ سورۃ الدہر۔ سورۃ الدہر مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی قابل ذکر چیز نہ تھا جب انسان خود پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ایک وقت تھا اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی، اور نیک لوگوں کا کیا انجام ہے؟ ان کو کافور کی شراب ملے گی، یعنی عمدہ پانی ان کو اور عمدہ طریقے سے ان کو سیراب کیا جائے گا۔ یعنی اگر انسان کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو بھی ایسے بڑھا دیتا ہے
जो पूरा एक दरख्त बन जाए, या फिर यानी कई गुना अजर बढ़ा कर जो है वो इंसान को जो है वो दिया जाता है। यानी जन्नत एक ऐसी चीज़ है, ना सर्दी है ना गर्मी है, बल्कि मोतदल कैफियत है। वहाँ पर जन्नत के में चांदी के बर्तन हैं, फिर जन्नत के दरख्तों के साए झुके हुए होंगे, फिर जन्नत का मंजिर ऐसा है कि जो कम तर जन्नती भी होगा उसके भी 1000 हादिम होंगे, हर तरफ रौनकें ही रौनकें होंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी नसअलुकल जन्नतुल फिरदौस। फिर सुबह शाम का ज़िक्र है कि सुबह शाम अपने रब का जो है वो ज़िक्र करें, यानी बार बार सुबह शाम के इसकी तस्बीह करने का जो है वो हुक्म दिया जा रहा है। तो सूरतुल मुरसलात मक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम इन हवाओं की जो बेदर पे भेजी जाती हैं, फिर तूफ़ानी रफ्तार से चलती हैं और बादलों को उठाकर फैलाती हैं, फिर इनको फाड़ फाड़ कर जुदा करती हैं और फिर दिलों में अल्लाह की याद डालती हैं। यानी सूरतुल मुरसलात में हवाओं की किस्मों का जो है वो ज़िक्र है कि हवा से भी जो है वो सबक हासिल करो। फिर जुटलाने वालों के लिए क्या है? तबाही है। यानी जो दुनिया की ऐशो इशरत को जो है वो तरजीह देते हैं और कुरान के अलावा किसी और चीज़ पर क्या इंसान ईमान लेकर आएगा। यानी कुरान ही एक ऐसी किताब है जिससे इंसान को फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को सही मानों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।